बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जी, और इत्तलात वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर से मुताल्लिक हैं। ख़ास तौर पे 1 पॉइंट एजेंडा, इमरान रियाज खान, आखिर उनसे ऐसा क्या कसूर हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई कि उनको सबक सिखाया जा रहा है और वह मुसलसल हुकूमती जबर का शिकार हैं और अभी तक किसी के भी क्या कहना चाहिए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसकी वजह क्या है? क्या ये सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं और हुक्म है कि इस पे बोलना नहीं है, या फिर ये कोई अंदर की लड़ाई है? ये चीज़ें ख़ास तौर पे, और इमरान रियाज खान इस वक्त किस हालत में है वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान रियाज खान है कौन, ये भी मैंने जानने की कोशिश की। एक तो उनसे 1-2 दिन पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई और उस वक्त वो हशाश बशाश थे ज़बरदस्त, और किसी किस्म की कोई उनको फ़िक्रमंदी नहीं थी इस बात की कि वो इस वक्त उनको हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं, उनको सोने नहीं दिया जा रहा, उनको मुसलसल ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उन पे असाबी हमले किए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, उनकी तज़लील की जा रही है, उनको पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, साफ़ पानी नहीं दिया जा रहा, खाना नहीं दिया जा रहा, और ये सब कुछ, और उनके साथ ऐसे सलूक किया जा रहा है जैसे किसी अदालत ने उनको सज़ा सुना दी हो और वो इस वक्त मुजरिम हो। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ हवालात का और मुजरिम होने का। मुजरिम उस वक्त होता है बंदा जब कोई भी अदालत सज़ा दे दे और उसको जेल भेज दे, तो ये है मुजरिम। और उसके बाद मुल्ज़िम वही होता है जो अभी हवालात में हो, और मुल्ज़िम मुजरिम के करीब करीब उस वक्त जाता है जब उसकी ज़मानत कैंसिल हो चुकी हो, वो जेल में हो, उसका ट्रायल शुरू हो रहा हो, फर्द जुर्म आयद हो गई हो। ये मुख्तलिफ क्या कहना है, जो स्टेटस हैं, लेवल हैं, दर्जे हैं। तो जिसके खिलाफ सिर्फ महज FIR दर्ज हुई हो और उस FIR को एक अदालत एक ही दिन में, एक मजिस्ट्रेट उड़ा के फेंक दे रद्दी की टोकरी में, और दूसरा मजिस्ट्रेट जो है वो भी उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे और उसको ज़मानत, सिर्फ ज़मानत नहीं, मुकदमा ही खारिज कर दे, तो उस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है? इल्ज़ाम उन पे एक ही है, एक अदालत नहीं बल्कि 2 अदालतें उनको फारिग कर चुकी हैं, बरी कर चुकी हैं, और उन्होंने उस इल्ज़ाम को इस काबिल भी नहीं समझा कि इसका ट्रायल शुरू किया जाए, और ये FIR जो दर्ज करवाई है उसको आगे इन्वेस्टिगेशन का भी उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा। रावलपिंडी मजिस्ट्रेट परवेज़ खान साहब और यासिर तनवीर साहब अटक के, तो ये तो इस वक्त उसका स्टेटस है। तो हवालात, फिर उनको चकवाल में भी यही होना था। इल्ज़ाम एक ही है, बेसिकली उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम था वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। अब वो सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो गया। फिर इस दौरान ये था कि हो सकता है जैसे ही उनको गिरफ्तार करेंगे और सबके हाथ पांव फूल जाएंगे और इमरान रियाज भी कहेगा जनाब लिखें, लिखवाएं मुझसे जो लिखवाना है। जैसे पॉलिटिकल प्लेयर्स को पकड़ा जाता है, मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल प्लेयर्स को पकड़ा जाता है जिन पे लाखों करोड़ों अरबों के इल्ज़ामात होते हैं, और उनसे फिर डील वील की जाती है कि जनाब लिखें कि मैं आइंदा से ये नहीं करूँगा। वो फ़ौरन लिख के दे देता है बयान हल्फी। अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे लोग काबीना में बैठे हैं जिन्होंने लिख के दिया हुआ है, और लिख के भी दिया है, साथ उन्होंने अपनी लीडरशिप को भी बताया जी हमने उनको बेवकूफ़ बना दिया और हमने बाहर निकलना था, बस बाहर निकलने की हद तक, और वो मज़े लूट रहे हैं, वज़ीर हैं। तो ये तो इस वक्त है स्टेटस ना। उन FIR भी नहीं है। चकवाल से लाहौर ले गए, आज वो लाहौर पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे जैसे ही निकलते हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इसके अलावा कोई और एक नौजवान ने कोई न्यूट्रल और इसके खिलाफ बात करने की कोशिश की, वो उन्होंने मना कर दिया, इसलिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। एक मौक़िफ़ है जो कि हमारा भी है, और मौक़िफ़ ये है कि जनाब जो कुछ हुआ ये दुरुस्त नहीं है और ये मुसल्लत नहीं किया जा सकता। इज़हार राय की आज़ादी है, हर शहरी को अपना आइन और कानून के ताबे रहकर आज़ादी है कि वो जो अपना इजहार कर सके।
یہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب ابھی تک الحمدللہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے لکھ کے دیا نہ کچھ کیا۔ کبھی ان کو ایک گاڑی میں، کبھی دوسری گاڑی میں، کبھی تیسری گاڑی میں شفٹ کیا جاتا ہے۔ ایک پرائیویٹ گاڑی میں ان کو شفٹ کیا گیا، اور وہاں پہ اور وہ پتہ چلا کسی بینک کے نام کی گاڑی ہے، وہ کس کی ہے، کیسے ہے، کون لے کے پھر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور میری ان سے بھی بات ہوئی، عمران ریاض صاحب سے بھی، ان کی اہلیہ ہماری بہن قابل احترام، ان سے بات ہوئی، اور وہ بھی ماشاءاللہ سے حوصلے میں ہیں۔ اور ان کے بچے پوچھتے ہیں، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی بیٹی اور بیٹے پوچھتے ہیں، 4 بچے ہیں ان کے، بیٹی ہے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اور ان کے بچے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بابا ہیں، پاپا ہیں، فادر ہیں، انہوں نے ہاتھ میں یہ کیوں پہنے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ چیز بچے نوٹ کر رہے ہیں، اور جن کو سینس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ بچے کیا اثر لے رہے ہیں اور کیا لیں گے، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت پڑھے لکھے بچے ہیں، ابھی یوتھ سے بھی پری یوتھ والے بچے جو ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس کیس کو فالو کرنے کے بعد وہ آپ لوگوں کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ لوگوں سے ان کو نفرت ہو رہی ہے، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، حکومتی جبر جو ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا سامنے آ چکا ہے، منظر عام پہ آ چکا ہے، اور قصور ان کا کوئی نہیں ہے، جرم ان کا کوئی نہیں ہے، غلطی ان کی کوئی نہیں ہے۔ ایک تقریر کو بار بار سنایا جا رہا ہے مختلف عدالتوں میں لے جا کے، اور اس تقریر کو جناب دونوں جج صاحبان جو فارغ کر چکے ہیں، اب ان کو لاہور لے کے گئے ہیں۔ تو ان کی اہلیہ سے بات ہوئی جی، وہ بھی ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ، اور میں نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا جی کہ بالکل وہ عمران جو ہیں وہ جانے سے پہلے بھی صرف اتنا بتا کے گئے تھے کہ پریشان نہیں ہونا، جو کچھ بھی ہے فیس کریں گے، اور صرف دعا کرتے رہیں۔ انہوں نے حج پہ جانا تھا، اور ان کی مسز نے حج پہ جانا تھا، اور اس دوران یہ مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا، یہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے یہ والا کام کر لیں، حج اگلے سال کریں گے، اور کیونکہ اس دوران حج پہ گئے تو وہ کہیں گے کہ راہ فرار اختیار کر لی، تو انشاءاللہ اگلے سال حج کریں گے۔ بچے ان کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور میں نے پوچھا کہ آپ نے کچھ ہمارے لیے کچھ، بس انہوں نے کہا دعا کریں، یہ ان کا ہے، یہ دعا کریں صرف۔ تو پریشان اس سینس میں تھے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور کچھ خبریں بھی آ رہی تھیں، تو ان کو سونے نہیں دیا جا رہا، اور حوالات میں حالانکہ آپ نے دیکھا بابر غوری کیسے آیا اور کیسے پیش ہوا، آپ نے دیکھا اس سے کئی لیول آگے حمزہ شہباز شریف کو، اور باقی بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت فرد جرم عائد ہونی ہے، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، ٹرائل شروع ہو چکا ہے، وہ کس تمطراق کے ساتھ آتے ہیں جاتے ہیں سیکورٹی میں۔ ایک بات، دوسری بات، جاوید اشرف قاضی صاحب ہوتے تھے، ان کا بھی ایک ریفرنس تھا، وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں عدالت بھی ہے کہ نہیں احتساب عدالت۔ تو یہ بھی تفریق، اس کو بھی نوٹ کریں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جی، ریفرنس فائل ہو چکے ہیں جن کے، وہ ہیں ہی نہیں ہیں، وہ عدالتیں نہیں بننے دی جا رہی۔ تو لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران ریاض جی 1980 میں کراچی میں پیدا ہوئے، اور 1982 میں وہ لاہور شفٹ ہو گئی ان کی فیملی، اور ایم اے کالج، اور اس کے بعد پھر ساری ایجوکیشن ایف سی کالج سے ہے، اور ماسٹرز بھی انہوں نے ایف سی کالج سے کیا میس کمیونیکیشن میں۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ پہلے بینک میں تھے، اور اس کے بعد پھر سعودیہ گئے، اور وہاں سے انہوں نے محنت کی، اور وہاں سے سب کچھ کیا۔ تو یہ ایک مختصر، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ جرنلزم میں آئے اور نون ہو گئے۔ مسئلہ کہ باقی یہ صحافی کیوں نہیں بول رہے، یہ بھی ہے نا، صحافی برادری بڑی خاموش ہے، کیوں نہیں بول رہی؟ اس کی وجہ بھی بتا دوں کہ صابر شاکر ہو، ارشد شریف ہو، سامی ابراہیم ہو، ڈاکٹر معید ہو، اور عمران ریاض خان ہو، یا اور
ہماری کلاس کے صدیق جان وغیرہ سب، یہ اصل میں انہوں نے آ کے نا یہ مینوپلی توڑی ہے، کیونکہ جرنلزم پہ بھی مینوپلسٹ تھے اور ان کی جاگیرداری تھی، صحافت پہ بھی۔ وہ جو جاگیرداری ٹوٹی ہے، وہ مینوپلسٹ ختم ہوئے ہیں، اس کو ابھی تک یہ خطرہ ہی محسوس کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی آواز جو کہ اجتماعی ہمارے ساتھ مل کے چلو تو ویل اینڈ گڈ، اسٹیٹس کو سپورٹ کرو ویل اینڈ گڈ، اینٹی اسٹیٹس کو نہیں آپ نے جانا، آپ نے الٹا سرکل نہیں چلانا، اور سرکل سے نکلنا بھی نہیں ہے، سرکل کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ یہ ہے بہت ساری آوازیں، اور یا مقبول جان، شاہین صبائی صاحب، بہت ساری آوازیں ہیں، بے شمار آوازیں ہیں جو اس وقت اٹھ رہی ہیں اور بول رہی ہیں اور ببانگ دہل بول رہی ہیں۔ سفر نہیں رک رہا، یہ احتجاج چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، تمام تر پابندیوں قدغن کے باوجود جو ٹی وی چینل ایک ہمت رکھتا ہے لائک ARY، تو وہ کوریج بھی دے رہا ہے، وہ بتا بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ وکلا برادری ساتھ کھڑی ہے، وہ محنت کر رہی ہے، وہ اس کیس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور صحافی دوست جو ہیں وہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ جس طریقے سے گاڑی کے پیچھے پیچھے ہر شہر ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور شیریں زادہ، صدیق جان اور دیگر دوست جو ہیں، وہ ان کو بھی داد دینی چاہیے۔ وہ ہر شہر میں جاتے ہیں، ہر عدالت میں جاتے ہیں، تو اکیلے نہیں ہیں وہ، اور ارشد شریف صاحب ہیں، سمیع ابراہیم صاحب ہیں، ڈاکٹر معید ہیں، وہ بھی آواز بلند کر رہے ہیں، اور جو دوست جن کے نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہے لیکن نظر آ رہے ہیں ٹی وی سوشل میڈیا پہ، آپ کو کیمروں پہ نظر آ رہے ہیں، وہ سب کے سب یہ آواز کام کر رہے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خط لکھ دیا پرائم منسٹر کو، کوئی اثر نہیں ہوا، ہونا بھی نہیں ہے، اور پنجاب گورنمنٹ خاموش ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیونکہ مفادات کا مسئلہ ہے نا جی، مفادات ایک ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ذرا، اور جو ہمارے صحافی دوست جو خاموش ہیں اس پہ، وہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے، مشکل وقت تو آتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن اس مشکل وقت میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ اگر عمران ریاض خان صاحب سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے، اور جذباتیت اور اس طرح کے تجربے سے انسان سیکھتا ہے نا، ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے، آپ لوگوں کا زیادہ تجربہ ہے، آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، آپ زیادہ مار کھا چکے ہیں، تھپیڑے کھا چکے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ سیکھتا ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی 2 دنوں میں حامد میر نہیں بنے، کامران خان بھی کوئی 2 سالوں میں کامران خان نہیں بنے، تو اس طریقے سے جاوید چوہدری صاحب، لیکن میں جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جاوید چوہدری صاحب نے، کامران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے، اور کچھ ابھی تک بیٹھے ہیں آرام سے، وہ نہیں بول پا رہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہیں، GN میں موجود ہیں، سعید قاضی صاحب ہیں، یہ سارے بہت نامور لوگ ہیں جو کھڑے ہیں، بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور وہ صحافتی بونے ہیں، جیسے سیاست میں بونے ہوتے ہیں ایسے صحافت میں بھی بونے ہوتے ہیں۔ وہ جو بونے ہیں وہ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، جو ذرا اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ معیار کو رکھتے ہیں وہ بولیں گے، وہ ضرور بولیں گے، اور بول رہے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے سکتا کہ صحافی کون ہے، یعنی کہ کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں صحافی ہوں، آپ صحافی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر شہری صحافی ہے جو بولنے کی سکت رکھتا ہے، اور آج کل وہ منوپلی ختم ہو گئی ہے کہ جی میں صحافی ہوں کیونکہ میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں۔ سوشل میڈیا بھی ایک فورم ہے، ڈیجیٹل میڈیا بھی ایک فورم ہے، ٹیلی ویژن بھی ایک فورم ہے، اب تو ہر طرح کے انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہے، اسنیک ہے، ہر فورم پہ جو بول سکتا ہے وہ صحافی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن، اور یہ جو ہے یہ صرف اور صرف صحافت تک محدود نہیں ہے، یہ ہر شہری کو بولنے کا حق ہے آئین اور قانون کے تابع رہ کر۔ تو لہٰذا دنیا بدل گئی ہے، تو جو ہمارے دوست ابھی تک پیچھے ہیں، خاموش ہیں، تو ان کو بھی ہمت کرنی چاہیے، بولنی چاہیے۔ البتہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری
درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو، یہ واقعتاً ایک ہیومن رائٹ کا ایشو ہے، یہ واقعتاً ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک شہری ہے، جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، لیکن اس کو رگڑا لگایا جا رہا ہے اور اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس پہ نوٹس نہیں لیتے، سو موٹو نوٹس نہیں لیتے، تو یقیناً ہمیں دکھ ہوگا، اور یہ دکھ صرف مجھے نہیں بلکہ بہت سارے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو بھی ہوگا۔ وہ کسٹوڈین ہے آئین پاکستان کے، فنڈامنٹل رائٹس کے، ہیومن رائٹس کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔